बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। सऊदी शहजादे का एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का दौरा मनसूख हुआ। इस दफ़ा वजह क्या बनी और पाकिस्तान के साथ एक और इस्लामी मुल्क रजीम चेंज ऑपरेशन का शिकार हो गया। इसराइल और अमरीका अपने जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अभी सेंटाकॉम के कमांडर का पाकिस्तान का बड़ा खुसूसी दौरा, ऐसे वक्त में बाइडन हुकूमत आखिरी सांसों पर बहुत बड़ा मनसूबा, खान को ख़त्म करने की धमकी भी 66 वोट वाले की मीडिया पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाएगी। कश्मीर में जो वारदात हो रही है वो ज़रा आपको मैं बताता हूँ। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, मुज़ाकरात, ये अभी कुछ दिनों में ये भी चीज़ सामने आ जाएगी। शेर अफजल मरवत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उन्हें किसने रोका? प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, शोकाज नोटिस के बाद वो रिस्पॉन्स क्या था? अब ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? आरिफ अलवी साहब ने चेयरमैनशिप लेने से क्यों इनकार किया? तरदीद क्यों नहीं बनना चाहते? और नवाज शरीफ के लिए पार्टी सदारत में शदीद रुकावटें कैसे पड़ी? क्यों नाराज़ है वो? आज ऐलान करना था सदारत का। तहरीक लबैक भी 9 मई के साथ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी। क्या बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? अली मीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी गवर्नर को बड़ा ख़तरनाक पैगाम आज दे दिया। और बैरूनी जो तमाम मामलात हैं उनका जिक्र बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा गया है। खान का जेल से आना अब वाकई बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन सबसे पहले सऊदी शहजादे का जो दौरा मौखर और बग़ैर वजह बताए दोनों तरफ से शेड्यूल चेंज। 19 मई का 2 दिन का ये दौरा था, यानी आज से 8 दिन के बाद, और 2 दिन का दौरा उन्होंने कहा था। लेकिन मेरी इतला थी कि ये ट्रैवल ट्रांजिट था, मतलब ये वक्ती तौर पे पड़ाव था। 2 दिन वो कभी भी ना आते और वो देखने कैंसिल भी हो गया। दफ्तर खारजा ने तो तबसरा इसलिए नहीं किया कि शेड्यूल पर हम काम कर रहे हैं दोनों ममालिक मिलकर। देखिए शेड्यूल बदला क्यों जाता है और बदला क्यों गया है इस दौरे का। एक तरफ तो वो कह रहे हैं जी बज़ाहिर हज के मामलात हैं, मसरूफ़ हैं, ईद है जून के बाद तीसरे हफ्ते में, लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला जो है, हर मुल्क की इंटेलिजेंस पाकिस्तान दुनिया में काम करती है। सऊदी भी आपको पता है सफारत खाना है, इंटेलिजेंस है, उनके इदारे मौजूद हैं, इतलात उनके पास मौजूद है, ग्राउंड पर आवाम की तरफ देखते हैं, अपने मुल्क में जो लोग पाकिस्तानी हैं उनको सुनते हैं सफारत खाने के ज़रिए। ये फिर फैसला तब होता है। ये दौरा करने से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हैं। और ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ, इनकी नज़र तो सिर्फ $5 अरब पे है। और सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट इसमें ज़रूर है। आपको पता है कुछ इदारे होने चाहिए, ज़मीनें चाहिए, रेकोटेक वगैरह। लेकिन 2019 में आखिरी दौरा खान के वक्त हुआ था और वो बड़ा बेहतरीन दौरा हुआ था, जिससे अवाम में सऊदी अरब के लिए मोहब्बतें और मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला बढ़ा। वो सऊदी अरब को भूल नहीं सकते। अब ये हालत है कि 27 लाख तो सिर्फ पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के सारे सपोर्टर हैं, वो जानते हैं 80% आवाम इनके साथ खड़ी है। आज बल्कि सऊदी अरब में भी इलेक्शन करवाएं तो खान वहाँ भी शायद क्लीन स्वीप करे। तो इन हालात में कोई भी रहनुमा, दुनिया का कोई रहनुमा रिस्क लेने को तैयार नहीं। हुकूमत की लेजिटिमेसी खतरे में है। ये दौरा मानने से देखिए इन्हें सबसे बड़ा, अभी आप सिर्फ सऊदी को छोड़ दें, कोई भी दुनिया का सरबराह, ये PDM की पहले हुकूमत से लेकर अब तक कितने लोग आ चुके हैं आप देख लें। खान ने तो OIC की 2 कॉन्फ्रेंसें करवा दी साल में। एक तो खारजा पॉलिसी तबाह, दूसरा पाकिस्तान के हालात में, इन ताल्लुकात में कोई इस्लामी मुल्क तो कोई भी शामिल नहीं होना चाहता। और सऊदी अरब के हुक्मरान जानते हैं कि, और इस दौरे में देखें एक बड़ा अहम मामला इसराइल के साथ जो ताल्लुकात इस्लामी दुनिया के इस वक्त, ये बहुत ही अहम मामला है। अली अमीन गंडापुर ने जो जलसे में कल बात की, और खान की कैद की सबसे बड़ी वजह भी यही है। जनरल बाजवा के बारे में जो हामिद मीर पहले कह चुका, अब अली अमीन गंडापुर ने इसराइल को तस्लीम करने का बाजवा के बारे में कि अदम एतमाद और रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा। अब चूंकि बाइडन हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर, एक तरफ वो इसराइल की मिलिट्री इमदाद भी रोक रहे हैं, खुद रोक रहे हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्क में उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, बड़ी सख्त मुखालफत उनकी वहाँ चल रही है। और ये अवाम सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि अगर आप देखें इस वक्त, हालांकि बाइडन की हुकूमत हर मुल्क में इंटरफेरेंस पे बिलीव करती है, लेकिन देखें जिस तरह कुवैत में आज पार्लियामेंट अमीर ने वहाँ तहलील कर दी, और उनके साथ भी यही मामला है कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में फ़ैसला करें किस तरह वज़न गिराना है, इधर जाना है या उधर जाना है। तो उन्होंने पार्लियामेंट आज तहलील कर दी। दुनिया में तमाम लीडरशिप इस वक्त यही फेस कर रही हैं। बैरूनी हालात जो है वो हुकूमतें बदलने में इस वक्त सबसे बड़ा अमल वहाँ चल रहा है, क्योंकि एक तरफ अवाम, और ये दुनिया में नहीं, अमेरिका, बरतानिया, अरब दुनिया, सब जगह, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश तक, अवाम मुकम्मल तौर पर अक्सरियत जो है वो यूक्रेन और फ़लस्तीन के मामलात पर एक बड़ी वाज़ेह सोच रखती है, राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। जबकि रूस, बरतानिया, फ्रांस के भी आप हालात देख लें, सफारती हालात, वहाँ बरतानवी मीडिया खुद बता रहा है कि वहाँ पहले रूस के मिलिट्री अटैची को गिरफ्तार किया गया, फिर रूस के जो सफारती हमले हैं उसको बाहर मुल्क से निकालने की बात हो रही है, बिल्डिंग्स को उन्होंने, उनका जो सफारती स्टेटस है वो ख़त्म किया, और वहाँ व्लादिमीर पुतिन कह रहा है कि रूस की सलामती ख़तरे में, तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल करने से। तो एक तरफ तो ये इंटरनेशनल हालात है, और इन्हीं का इम्पैक्ट पाकिस्तान में, खान का दौरा रूस का था, आपको याद हो, इसराइल के हालात आपके सामने। अब पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो मसला फ़लस्तीन हो या यूक्रेन हो। एक फ़ोन कॉल आती है, सारा मामला यहाँ बदल जाता है, और एक ही फ़ोन कॉल से सारा मामला उल्टा हो जाता है। अब अमेरिकी कमांडर सेंटाकॉम माइकल एरिक कराला, वो पाकिस्तान 7 से 9 मई आया है, आपको पता है 2-3 दिन, बड़े अहम मुलाकातें।
اور پھر خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر پر بھی لے جایا گیا، 11 کور سے میٹنگز بھی اس کی ہوئیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں جب منگلا کے کور کمانڈر اور پشاور کے کور کمانڈر کی تبدیلیاں بھی ہوئیں، اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب کور کمانڈر جو ریٹائرمنٹ ہے پشاور کی، ان کی 16 مئی کی تھی، اب وہ لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری جن کی ابھی ترقی ہوئی، اور یہاں جو انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سینٹا کام کے کمانڈر کے آنے کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور یہ وجہ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے بارڈر پر جو مسائل چل رہے ہیں۔ ڈان اخبار نے بھی اس کی بڑی مکمل رپورٹ ہے، اور بھی مزید رپورٹس آئی ہیں۔ جنرل بخاری صاحب جو پشاور کے نئے ابھی کور کمانڈر ہیں، یہ پہلے وائس چیف آف سٹاف ہیڈ کوارٹر میں تھے GHQ میں، اور یہاں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا اور ملٹری کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، بڑا تھن ریلیشن شپ ہے اس وقت، بڑے اہم تعلقات، تو اس لیے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ دوسرے جنرل نعمان زکریا صاحب ہیں، انہیں بھی ابھی منگلا میں کور کمانڈر لگایا گیا، جہاں ابھی جنرل ایمان بلال صفدر صاحب ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ سے بلکہ پہلے ان سے استعفیٰ سوری لے لیا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے جو آپ کو پتہ ہے میجر جنرل احمد شریف صاحب جو چودھری صاحب، ان کی مطلب پروموشن بھی لیفٹیننٹ جنرل کی ہوئی ہے، اور یہ بھی EME سے ہیں، بڑی کم ہی ہوتی ہیں 3 سٹار تک۔ اچھا یہ بات فوج کے انہوں نے خود ہی کہا تھا میجر جنرل صاحب نے DGI SPR نے، کہ فوج کے اندر ڈسپلن کا ایک معاملہ ہے، آٹومیٹیکلی نظام چلتا ہے، اگر کوئی بندہ غلط کام کرے تو پوسٹ چھوڑنی پڑتی ہے۔ اب DGI SPR میجر جنرل جو ہے ارشد شریف صاحب، اب تو خیر لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، ان کا آج رؤوف حسن صاحب نے دوبارہ ٹھیک ٹھاک بڑی رگڑے والی پریس کانفرنس، وہ میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، کوئی ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گا، لیکن اس معاملے میں سارا جو سینٹا کام کا آنا، پھر اسرائیل کا معاملہ، پھر سعودی کے، یہ سارے معاملات انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ یہ سارے بیرونی معاملات جو ہیں پاکستان سے کیوں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا اثر پاکستان میں کیسے ہوگا، اس کا سب سے پہلا بڑا اثر آپ کو کشمیر میں نظر آ رہا ہے، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں بڑا دل دکھتا ہے۔ کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے، پاکستان کی فوج کے سامنے مظاہرین کھڑے ہو کے یہ نعرے لگائیں کہ ہم لے کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، مطلب آزادی اس نہج تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ اسے آزاد کشمیر کہا جاتا تھا، وہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پولیس وہاں لوگوں پر جو تشدد کرتی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، لوگوں کو پہلے بری طرح مارا پیٹا جا رہا ہے، گھروں میں ایسا ہو گیا، اس کی تباہی بربادی مچائی، پھر وہی پولیس عوام کے سامنے دوڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ مظفر آباد میں جگہ جگہ حکومتی مشینری سے سڑکیں بند کر کے خندقیں کھودی ہوئی۔ یہ کشمیر کا وہ حصہ کہ جس کا کشمیری مجاہدین نے اور خیبر پختونخوا کے قبائلی مجاہدین نے مل کر آزاد کروایا تھا۔ فوج بعد میں حرکت میں آئی جب سری نگر میں ہندوستان کی فوجیں آ گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں اب جس انداز میں گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا، جہاں کیرالا صاحب آئے ہوئے ہیں سینٹا کام والے، یہ ایک بڑے منصوبے کے تحت جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح 9/11 کی آڑ میں امریکہ نے عرب ممالک میں تباہی پھیری، پھر افغانستان پر قبضہ کیا، اور آپ پڑھیں کہ تمام کتابیں ان کی لکھی ہوئی، خود پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کا جو منصوبہ 2015 سے شروع ہوا ہے۔ اب یہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، آپ کو پتہ ہے امریکی جنگ میں جس طرح پاکستان کو کھینچ کے لے کے گئے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی وہ تھا ایک بندہ عمران خان۔ یہ پرویز مشرف کو پتہ تھا اس بات کا سارا، وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، وہ تو اللہ نے بھلا کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلی آئی، مشرف کو ہٹایا گیا، ورنہ اس وقت ہی بڑی واردات ڈال جانی تھی۔ امریکہ کو، اس کے حواریوں کو یہ پتہ چل گیا کہ خان کے ہوتے ہوئے خدا نخواستہ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں، اسی لیے خان کو پہلے قید کیا گیا۔ اب یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت سارا عمل ہو رہا ہے۔ کشمیر میں جس طرح آزاد کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو، اب دیکھیں کشمیر میں لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر کھڑے ہو کر حلف اٹھا رہے ہیں، وہ پولیس کو جس طرح عوام کے سامنے لا کے پہلے دوڑایا گیا باقاعدہ، یہ باقاعدہ ناکام ثابت کر رہے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں FC فوج کنٹرول سنبھالے، تو وہاں مظفر آباد میں جو لوگوں کے گھروں پر شیلنگ ہو رہی ہے، وہ دیکھ کے ایسے لگ ہی نہیں رہا یہ کشمیر ہے، یہ تو کوئی اسرائیل فلسطین ہے۔ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں تو یقین کرو نا حالات ہی بدل دیے، وہاں کے لوگوں کی اب باتیں سنیں، میں ان کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں اکثر، لوگ کہتے ہیں انقلاب آنے والا ہے یہاں آزاد کشمیر میں، معافی مانگنے والا معاملہ تو بالکل الٹا ہی ہو جائے گا۔ یہ رجیم چینج کے بعد خان نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی، خدا کے واسطے عوام کا مینڈیٹ بحال کریں ورنہ ملک ٹوٹنے کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر میں بھی عوام کا مینڈیٹ چھینا، وہاں یہ انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ لگائے، اچھا وہاں کے وزیر اعظم کا نام بھی انوار الحق کاکڑ ہے، تو اب یہ جو انوار الحق ہے جہاں آنسو گیس، شیلنگ، بجلی بند، جلاؤ گھراؤ، یہ ہندوستان کے مظالم کی ہم بات کرتے تھے وہاں، لیکن اب وہاں دیکھتے ہیں تو ہندوستان سے تو وہ تو خوش ہیں عوام، وہاں پہ جو مقبوضہ سائڈ ہے عوام کے مفاد میں فیصلے ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، عوام کو سستی چیزیں مل رہی ہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم تو سوچتے بھی نہیں اب پاکستان سے جڑنے کا، آپ کا تو لاہور ہی مقبوضہ ہے اس وقت، اب تو اس آزاد کشمیر کے حالات دیکھ لیں۔ تو عوام کے مفاد میں دیکھیں بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے، ابھی عدلیہ کو خاص سپریم کورٹ انڈیا نے بھی دیکھ لیں، سابق وزیر اعلیٰ کیجریوال کے بارے میں 50 دن تہاڑ جیل میں قید تھا کرپشن کے چارجز میں اور شراب کے کیس میں، آج سپریم کورٹ نے اسے 1 جون تک ضمانت دے دی، وجہ کہ وہ اپنے الیکشن میں عام آدمی پارٹی کے لیے کمپین کرے۔ یہ عوام کے مفاد میں یہ کام ہوتے ہیں، عدالتیں کرتی ہیں۔ یہ دلی میں 7 جگہ پہ آپ کو پتہ ووٹنگ ہے، 25 مئی کو باہر نکلا، اس کا بڑا شاندار استقبال ہوا، اور یہی سب سے بنیادی فرق ہے جو پاکستان میں سپریم کورٹ نہیں کر سکی۔ وہاں سپریم کورٹ
21 دن کہہ رہی ہے کہ 21 دن میں اس کو جو فرق پڑے گا، جو 1-1.5 سال تو پہلے بھی قید میں رہا ہے، 21 دن میں کیا فرق پڑ جائے گا، الیکشن کے بعد گرفتار کر لیں. اور یہ نریندر مودی کی شکست ہے. پاکستان میں عمران خان کو الیکشن سے 2 دن پہلے 31 سال سزائیں دے دی ہیں، نائل کیا گیا. معاف کیجیے گا. یہ 16 گھنٹے عدالتی ٹرائل لگاتے رہے. اب یہ کیوں عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزا سنا دی گئی تاکہ ووٹ بینک ٹوٹ جائے، پارٹی ٹوٹ جائے، سارا مینڈیٹ چھین لے، وہ الٹا ہو گیا. یہی ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بنیادی فرق ہے، اور یہی کشمیر میں بھی ہو رہا ہے. مینڈیٹ عوام کا سارا بات ادھر. آج 66 ووٹ لینے والا ٹی وی پہ بیٹھ کے تحریک انصاف نظریاتی کا وہ گروپ کا چیئرمین اختر اقبال ڈار N115 شیخو پورہ سے جو الیکشن لڑا اپنے حلقے میں 18ویں نمبر پر، 18ویں 66 ٹوٹل ووٹ پڑے، اور پورے پاکستان کے میڈیا میں لائیو بیٹھ کے بر صغیر کے سب سے بڑے رہنما، اس وقت مقبول رہنما عمران خان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہتا ہے جب تک اسے ختم نہیں کیا جائے پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا. یہ ذرا اندازہ کریں کہ یہ اس شخص اس قابل تھا کہ اس کی پریس کانفرنس اور پورے میڈیا پہ دکھائیں. کون کروا رہا ہے سب کو پتہ ہے، اس کا کردار کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں آپ. اب ان حالات میں تحریک انصاف کے اندرونی معاملات پہ بھی بات کرنی ہے. شیخ افضل مروت تو شو کاز نوٹس 3 دن میں انہوں نے اپنا بیان جمع کروانا ہے، وضاحت طلب کی ہے، اور بڑا اہم سا معاملہ ہے بظاہر. دیکھیں پارٹی کی ساکھ کو کہتے ہیں جی نقصان پہنچا، غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے، پارٹی کے دیگر لوگوں میں الزامات لگائے. اب وضاحت طلب کی ہے، وضاحت ظاہر وہ دے دیں گے جو بھی انہوں نے دینی ہے. اس کے جواب میں شیخ افضل مروت نے بھی ایک پریس کانفرنس کا اعلان کیا کہ وہ تمام حقائق عوام کے سامنے لائے. لیکن پھر ایک بڑا بہترین فیصلہ جسے میں بڑا خوش ہوں، اس کی وجہ لوگوں نے جنہوں نے بھی سمجھایا اور انہیں سمجھ آئی کہ پاکستان کی عوام کے جذبات اور خان کے فیصلے کا احترام. دوسرا پھر عمر یوب کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حالیہ بیانات پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، میڈیا سے بچیں گے. اسی لیے میرے انٹرویو میں بھی نہیں آ رہے. پارٹی کارکنوں کو انہوں نے بڑا یقین دلایا کہ انہیں مایوس نہیں کریں گے، خان کے فیصلوں کا احترام کریں گے. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ مٹی پاؤ والا کام ہو گیا. پارٹی چیئرمین کے حوالے سے اسی طرح عارف علوی نے بھی تردید کی، پارٹی چیئرمین نہیں بننا چاہتے. وہ کہتے ہیں بیرسٹر گوڈ ٹھیک کر رہا ہے کام، اور پارلیمنٹ میں بھی وہ موجود ہے. اب پی ٹی آئی کے اس وقت دیکھیں اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ کسی صورت میں افورڈ نہیں ہو سکتے، اور انہیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر کام کریں. عارف علوی اب دیکھیں ان کو تو اس لیے لانے کی کوشش تھی کہ وہ چاہے صدر رہے ہیں، تعلقات بھی اس کے دونوں طرف. خان سے ملاقات میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ بیک ڈور میں کوشش کرتا ہوں اپنے معاملات کی، لیکن بات ہو نہیں سکتی. خان سے جو مطالبات مانے جا رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو تسلیم کریں. آج جاوید چودھری کہہ رہا ہے خان کی ضد جلا دے گی اسے. مطلب سانٹے کا تیل تو نہیں ہے کوئی جل جائے گا. بہرحال یہ لوگ صرف وقت لینا چاہتے ہیں خان سے تاکہ پنجاب میں احتجاجی تحریک کو روکا جائے. وہ رکی ہوئی ہے، پارٹی میں پھوٹ ڈلوائی جائے، وہ بھی ڈال دی انہوں نے. لوگوں کو لڑائیں آپس میں، تشدد کو فروغ دیں. اور معاشرے میں اب تو تشدد ایک نارمل کام ہوتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہتھیار بن گیا ہے. بہرحال تحریک انصاف کے ساتھ اب لبیک پارٹی بھی آ رہی ہے، جماعت JUI کے ساتھ. ان کا بھی بڑا زبردست بڑا اعلان کہ جی آپ کو پتلے مجسمے ٹوٹنے کا بڑا خیال ہے، فلسطین میں جو مسلمان مرتے ہیں ان کو آپ بات نہیں کرتے کسی طرح. اور یہ بھی بڑی منظم جماعت ہے. یہ PTI اور فضل الرحمان مل کے تو یہ تحریک بہت بڑی ہو جائے گی. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، لیکن اسے روکنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جس طرح کشمیر میں نہیں روک سکتے عام لوگوں کو، تو خدا نخواستہ یہ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر بڑا خطرناک کام، اسے پھر خان ہی روک سکتا ہے. اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ یہ خدا کے لیے اس معاملے کو مذاکرات سے حل کریں اور اپنی ضد سے پیچھے ہٹیں. اس طرح کی لڑائیاں نون لیگ میں بھی چل رہی ہیں. ویسے میاں صاحب کو پتہ ہے 11 تاریخ آج انہوں نے پارٹی صدارت کا فیصلہ کرنا تھا. اب نواز شریف صاحب چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے حکومت کنٹرول میں نہیں، معیشت کنٹرول میں نہیں. شہباز شریف اور مریم نواز ایک کٹ پتلی کی طرح ربر سٹیمپ ہے، صرف پارٹی کا کوئی اثر نہیں ہے. تصاویر اور ٹک ٹاک کی حد تک تو ٹھیک ہے، خیالی پلاؤ کے منصوبے تختیاں لگاتے رہے، لیکن گراؤنڈ پر جو اصل صورتحال ہے وہ سیاست اور پارٹی دونوں کو تباہ و برباد کر چکی ہے. اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنائے، لیکن کیا بیانیہ بنائے؟ ہارے ہوئے لوگ کو خود اسٹیبلشمنٹ جتوا کے آئی ہے. اب 1999 سے اگر شروع کریں گے مجھے کیوں نکالا والا معاملہ، وہ تمام قصے تو عوام نہیں مانتی چیزیں، آپ کو پتہ ہے. وہ لوگ سنتے ہیں، ہنستے ہیں ان باتوں پہ. حکومت آپ کی دونوں جگہ موجود ہے، بیانیہ. نواز شریف کو سب کو سٹیپ اپ کر کے ان مذاکرات میں میرے خیال میں خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. نواز شریف کو، یہ میں بڑی اہم بات کروں، اس میں اگلے ویلاگز میں بات کروں گا تفصیل سے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے ایک بیان بھی نہیں دیا. وہ نہیں مانتا 9 مئی کو، اندر سے نہیں مانتا. اس کو بظاہر تو آپ کو پتا مجبوری ہے ان کی، لیکن جس کو بھی لائے اسے پتہ ہے اس کے ساتھ وشواس گھات ہوا. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پہلے بھی مشرف نے جو کیا ابھی بھی وہی ہوا ہے. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے، ان کا بیانیہ چل نہیں سکتا. اس لیے اب انہیں باقاعدہ طور پر اگر یہ سیاسی بننا چاہتے ہیں تو انہیں معافی انہیں مانگنی پڑے گی. اب ان کی بھی تربیت جس طرح وہ کرکٹ والوں کی ہوئی اور وہ آئرلینڈ سے ہار گئے، ہاکی کے پلیئر بچ گئے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی. وہ اذلان شاہ کا آپ کا فائنل کھیل رہے ہیں. تو خان کی آپ کو پتہ تربیت یہاں نہیں ہوئی، وہ اسی لیے جیل میں بیٹھا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے. یہ وہ کرکٹ والی تربیت کرواتے رہے اپنی، تو ان کا حال وہی ہے جو کرکٹ کا حال ہے آج. تو انہیں سمجھنا پڑے گا. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں کچھ اگلے ویلاگ کے لیے کچھ خبریں ساری چھوڑ دیتا ہوں.
اس میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.